नाजरीन, आज हमारे साथ सूबाई दारुल हुकूमत के DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे लाहौर को दरपेश चैलेंजेस के अलावा अमन व अमान के साथ साथ समाजी मसाइल पर कुछ बातचीत करेंगे। जी फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, गुजारिश ये है कि आप एक ऐसे शहर के कमांडिंग ऑफिसर हैं, पुलिस के कमांड कर रहे हैं इसको, जो एक कल्चरल शहर है और इसकी एक बड़ी तवील हिस्ट्री है। तो आपने यहाँ पे चार्ज लेने के बाद अब तक क्या महसूस किया है कि इस शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर के अलावा समाजी मसाइल के साथ साथ और क्या ऐसे एलिमेंट हैं जो आप समझते हैं कि ये दूसरे शहरों से कुछ मुख्तलिफ है या उससे कहीं आगे है? देखें, एक तो ये कैपिटल सिटी है। आबादी के लिहाज से आप अगर इसकी आबादी देखें पूरे पंजाब में, इससे बड़ा शहर तो कोई नहीं है। कैपिटल सिटी है, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और कुछ 1.5 से पौने 2 करोड़ आबादी वाले शहर के अंदर चैलेंजेस भी ज़ाहिर है, इतनी आबादी है, उसी प्रोपोर्शन से क्राइम, उसी प्रोपोर्शन से बाकी मसाइल भी होते हैं। तो वो हमारे बड़े चैलेंजेस ये होते हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारा ऑब्वियसली पुलिस का क्राइम है, उसके बाद नारकोटिक्स हैं, उसके बाद हम ये जो बाकी आप कह रहे हैं सोशल जो हमारे एलिमेंट्स हैं इस तरह के जिसके ऊपर पुलिस का एक्शन होना चाहिए, फिर वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लाहौर के डायनामिक्स हैं, उसके ऊपर हम उस पर काम करना और उन चीज़ों को ठीक करना ऑब्वियसली चैलेंजिंग है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस पोस्टिंग पे यहाँ पे मैं आया हूँ और उसके बाद से हमने ये सारी चीज़ें देखना शुरू की। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू होता है यहाँ पे, क्योंकि पूरे पंजाब से कहीं पे कोई एहतजाज, कोई चीज़, उसने लाहौर आना है। चाहे वो किसान हों, चाहे क्लर्क्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे और कोई भी सरकारी मुलाजिम हो या कोई अदरवाइज़ कोई प्राइवेट लोग हों, उनके एहतजाज, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल रैलीज़, ये सारी चीज़ों की सिग्निफिकेंस लाहौर में आके बढ़ जाती है। गवर्नर हाउस यहाँ पे है, असेंबली यहाँ पे है, सेक्रेटेरिएट यहाँ पे है, कोर्ट्स यहाँ पे हैं, हाई कोर्ट है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए चैलेंजिंग शहर है, यस। लेकिन उसी हिसाब से इसके रिसोर्सेज, यहाँ पे ऑफिसर्स की तादाद, यहाँ पे जो रिसोर्स दिए हुए हैं, प्लस सेफ सिटी है यहाँ पे, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है। सबसे पहला जो शहर था जिसमें ये कैमरों की मदद से सारे शहर को सेफ सिटी बनाया गया, वो यहाँ पे है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की इसमें रिसोर्सेज नॉर्मल किसी और ज़िले से यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह से इसको हम कोशिश करते हैं कि अच्छा मैनेज करें। आप क्या समझते हैं कि रुझान क्या है यहाँ पे, क्राइम का रुझान क्या है? हमारे यहाँ एक प्रॉपर्टी के मुकदमात का एक नया सैलाब और केसेस का एक सैलाब देखने में आता है, जहाँ जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी का कोई मामला चल रहा होता है और उसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस सिविल मैटर भी जो है ना फौजदारी बना के वो पुलिस को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिविल मैटर में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जो है ये किस तरह से जस्टिफाइड है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड एक तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जो जिनको हम वारदातों वाले वो कहते हैं। जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, कब्ज़ों के मैटर, जायदादों के तनाज़ात आपस में रिश्तेदारों के, या अगर किसी की जगह पे कोई कब्ज़े की बात, कोई शिकायत ऐसी, ये वाले सारे मामलात बड़े ज़्यादा हैं। और लाहौर क्योंकि बड़ा शहर है तो क्वांटम भी इस तरह की चीज़ों का यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो दीवानी हैं, जिनका इलाज अदालत से ही होना है। वहाँ पे आपने अदालत में केस होना है, उसने डिसाइड करना है। वो शॉर्टकट एक पुलिस को समझा जाता है अक्सर कि हम पुलिस के पास जाएंगे, इसके अंदर फौजदारी एलिमेंट शामिल करके शायद हम पर्चा करा के फिर हम टेबल पे बैठ के मामला वो कोई जल्दी तड़का सेटल कर लगाते हैं, लेंगे। कोई ऐसा यस, दफाक का बिल्कुल तड़का लग जाता है जिसकी वजह से अगली पार्टी जो होती है वो ज़रा थोड़ा सा दब जाती है या बिल्कुल ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो होता है। जाती है। तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि जो तो दीवानी मामलात हैं उसको फौजदारी में कन्वर्ट ना होने दें एज पर मेरिट। हाँ, अगर उस एक दीवानी मामले के अंदर कोई फौजदारी एलिमेंट, कोई कानून की खिलाफ वर्जी है, तो ऑब्वियसली उसमें पर्चा होगा, पुलिस ने कार्रवाई करनी है। लेकिन वो दरखास्तों को देख के उसके मुताबिक ऑफिसर सुन के उसके बाद डिसाइड करते हैं इसको। तो हमारी कोशिश होती है कि जो दीवानी मामलात हैं वो अदालत में जाएं,
اور اگر اس میں خلاف قانون کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو قابل دست اندازی ہے جو پولیس نے کرنا ہے تو پھر ہم اس سائٹ پہ آتے ہیں. تو اس کو بڑا اس کا ایک طریقہ کار ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ایس ایچ او کے پاس آتی ہے وہ فوراً اپنے نوٹس میں لاتا ہے اپنے سپروائزری آفیسرس کو, تو ایک دفعہ وہ اس کو توجہ دے کے پھر اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو ایک چیک اس کے اوپر ضرور رکھتے ہیں تاکہ ان نیسیسری برڈن پولیس کے اوپر بھی نہ آئے, اور جو وہاں کا کام ہے جو دیوانی معاملات ہیں جہاں جانے چاہیے وہاں جائیں. کامران صاحب یہ بتائیے کہ تھانے تو آپ نے بہت خوبصورت بنا دیے, شیش محل بنا دیے, اور بڑا اچھا ایک خوشگوار سا ایک احساس ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد, لیکن رویہ اور کلچر اور جو پرانا ایک فرسودہ ایک سسٹم ہے, میں ایم سوری ٹو سے کہ جو ایک سسٹم کا گٹر ہے اس کا تعفن بھی وہیں پہ ہے اور ابھی تک اس محسوس ہوتا ہے, اور وہ گٹر ابل بھی رہا ہے. تو اس میں ابھی تک کیوں نہیں چینجز آ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک بلڈنگ بنانا آسان کام ہے, ٹھیک ہے, یہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو جو 2023 میں آئی جی پنجاب نے لیا, اگر یہ نہ لیتے, ہم آج سے 10 سال بعد امیجن کرتے ہیں 10 سال بعد یہی تھانے اگر ان کو کوئی ٹھیک نہ کرتا تو یہ اگلے 10 سال بعد کس حالت میں ہوتے. تو یہ ایک اچھی بات ہے عوام کے لیے. صرف تھانوں کے فرنٹ اینڈ ٹھیک کیے گئے ہیں جہاں پبلک نے آنا ہے, بیک اینڈ میں جہاں میرے پولیس والوں نے رہنا ہے وہ ابھی بھی ویسے ہیں, ویسے کہ ویسے ٹھیک ہے. تو یہ سروس ڈلیوری کی ایک امپروومنٹ تھی کس کے لیے؟ جنرل پبلک کے لیے, شہریوں کے لیے, کہ وہ آئیں تھانے میں تو وہ ایک وحشت والا ماحول نہ دیکھیں, وہ فیوز بلب اور اکھڑا ہوا بھوت پینٹ بنگلہ نہ لگے اور ان کو. بیٹھنے کے لیے پراپر جگہ نہ ہونا, وہ یہ نہ دیکھیں, ان کو ایک کمفرٹنگ انوائرمنٹ ملے, کیونکہ تھانے میں آنے والا بندہ ڈسٹریس میں آ رہا ہے. دیکھیں جب تک آپ اپنے آفیسر کو, جو فیلڈ آفیسر ہیں, ان کو آپ بہتر زندگی نہیں دیں گے, کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں دیں گے, ان کو وہ سہولیات نہیں دیں گے, اس وقت تک وہ کس طرح سے وہ اس کے رویے میں تبدیلی آئے گی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں جو آپ, یہ والی آپ کی بات ہے کہ جب تک ان کو آپ کمفرٹیبل نہیں کریں گے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ تھا کہ فرنٹ اینڈ ٹھیک کریں, اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ یہاں پہ آپ پبلک سروس ڈلیوری شہریوں کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں. اب گورنمنٹ سے مزید پیسے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دیں, کہ جو ہمارے پیچھے بیک اینڈ ہیں تھانوں کے, ان میں جو رہنے والے لوگ ہیں, ان میں جن پولیس والوں نے کام کرنا ہے, جہاں ریسٹ کرنا ہے, سونا ہے, ان کے باقی سارے بیک اینڈ آفیسز ہیں, ان کو بھی ٹھیک کیا جائے. ایک رویوں کی آپ نے بات کی, رویے اوور نائٹ چینج نہیں ہوں گے. ہاں ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں اس میں, وہ کوشش یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سخت ہوگی. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پولیس سے زیادہ اکاؤنٹیبل محکمہ کوئی بھی نہیں. آپ کسی اور محکمے کو, نیم اینی ادر ڈپارٹمنٹ آف پاکستان, جس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی خرابی پہ, مس کانڈکٹ پہ, کرپشن پہ, شکایت پہ, کمپلین پہ اتنا ایکشن ہو, اس کے مطابق ایک 500 روپے بھی اگر آپ کو ویڈیو آ جاتی ہے کہ ایک سپاہی نے, ٹریفک کے کسی بندے نے 500 روپے لیے, اس کی ویڈیو آ گئی, اس کی تو نوکری بھی چلی گئی. ایسا ایکشن کون سے سرکاری محکمے میں ہوتا ہے؟ تو اکاؤنٹیبلٹی اسٹرکٹ ہو گئی, اس کے اوپر چیک رکھنا شروع کر دیا. اب پھر پبلک کے لیے آفیسز کھول دیے, ایکسیسیبلٹی آپشنز آ گئی نا, میرے دفتر آ جائیں, یہ ٹائم ہے کھلی کچہری کا, اس میں مجھ سے مل لیں. سی سی پی او کا آفس کھلا ہوتا ہے, ڈیلی 50 60 100 لوگ سی سی پی او سے مل سکتے ہیں. کوئی چٹ اور کوئی آپ کو سفارش کی یا کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہیں, ڈیلی ہم لوگوں کو سنتے ہیں, یہاں پہ اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے. اب تھانہ کیسے امپروو ہوگا؟ جب تھانے کو یہ پتا ہوگا کہ میرے اگر ایس ایچ او نہیں ملے گا تو لوگ, ایونیو سارے اوپن ہیں, سی سی پی او کے پاس بھی جا سکتے ہیں, ایس پی کے پاس بھی جا سکتے ہیں, ڈی اے جی آپریشنز کے پاس بھی جا سکتے ہیں, آفیسرز اویلیبل ہیں. میری بات تھانے میں نہ سنی گئی تو میرا حق ہے میں جاؤں ادھر بڑے آفس چلا جاؤں, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے تھانے کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے. اب وہ چھوٹے چھوٹے کام جس کے اندر ایک بزرگ خاتون اپنے چھوٹے سے کسی 10-20 ہزار روپے کو کرائے کا ایشو, کوئی اور اس طرح کی پیمنٹ کے لیے تھانے جاتی تھی, اور تھانے میں اگر وہ نہیں سنا جاتا تھا تو اب ان کو یہ پتا ہے کہ ہم ان آفیسز میں جا سکتے ہیں, سارے دروازے کھلے ہیں. اس وجہ سے تھانہ الرٹ ہو گیا کہ نہیں, یہ چھوٹا سا معاملہ ہے, اس کو ہمیں یہیں پہ حل کرنا ہے, ورنہ یہ شکایت اوپر گئی تو اس کے بعد کام تو تب بھی کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد ایکشن بھی ہوگا. تو اس لیے اس کے اندر بہتری آنا شروع ہوئی, لوگوں کے اوپر چیکس آ گئے. پبلک کے لیے ہم نے نہ صرف ہم نے اپنے دفتروں کے دروازے کھول دیے, ہم نے آؤٹ ریچ خود کر رہے ہیں, ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں. کھلی کچہریاں, مساجد میں جمعے کے بعد سارے آفیسر. اب لاہور, صرف اگر لاہور شہر کی بات کریں, پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں. 84 تھانے ہیں لاہور میں, 84 پولیس اسٹیشنز کی کسی نہ کسی اس جورسڈکشن میں, مسجد میں
ایک کھلی کچہری کو SHO ضرور کر رہا ہوتا ہے, SDPO کر رہا ہوتا ہے, SP کر رہا ہوتا ہے, میں کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ 84 کھلی کچہریاں تو صرف ایک جمعے کی نماز کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں. جب سے یہ چل رہی ہیں تو اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو یہ 1500 سے زائد تو ان 4.5-5 مہینوں میں ہو گئی. تو اب ہم جب ریچ آؤٹ کرتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس, یہ آپ کے رائٹ ہیں, اگر برے رویے کی شکایت ہے مجھے بتائیں, 1787 پہ کال کر کے IG کی کمپلینس وہ جو ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کریں. لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جب وہ زیادہ اویئر ہوں گے تو وہ شکایت ہم تک پہنچے گی, انہیں اپنا حق پتہ ہوگا کہ کیسے لینا ہے, ایونیو کیا ہے. اور ایک چیز تو یہ ہے کہ اب آپ کو یہ لگتا ہوگا اگر ہم کاؤنٹ کریں تو پولیس ہائی ہینڈڈنس کی شکایت آتی ہے, یس آتی ہے, کھلی کچہری میں بھی آتی ہے, 1787 پہ بھی آتی ہے. اب لوگ بولتے ہیں اس لیے کہ وہ اویئر ہیں, خاموش نہیں ہو جاتے کہ یار اگر میرے ساتھ کسی ناکے پہ بدتمیزی کی گئی, میرے ساتھ تھانے میں اچھا سلوک نہیں کیا گیا, یا میری درخواست نہیں سنی گئی, یا ڈیلے کر رہے ہیں اس کو, تو ان کو ایونیوز پتہ ہیں, اب وہ بتا رہے ہیں. پہلے وہ ٹائم تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے لوگ کہ جی یہ ایسا ہی سسٹم ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرسٹ بلٹ اپ ہو رہا ہے. ہم تک شکایت پہنچنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم تک لوگ پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے, تو شکایات ہم تک آ رہی ہیں اور ہم اس کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے رویے اور ناکوں پہ جو معاملات ہیں اس کی ذکر کیا. مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ اپنے تھانے دار کی, اپنے کانسٹیبل کی اور فیلڈ فورس جو آپ کی, اس کی جب تک آپ حالت زار کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, جب تک اس کو آپ مالی طور پہ اور سماجی طور پہ اس کو آسودگی کو ذہنی سکون نہیں میسر آئے گا, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی رویے میں بھی تبدیلی آئے گی. وہ میں اکثر دیکھتا ہوں بڑا سم ٹائم تو غیر انسانی ان ہیومن مناظر بھی دیکھتے ہیں. تو پہ کھلوتا ہے بیچارہ, کوئی حال و بحال, وہ پھر ایک وردی بھی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا اکثر چاہے لفٹ لے رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ جانے کے لیے وہ اپنا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں, موٹر بائک پہ جا رہے ہیں. وہ بندہ جس نے انصاف فراہم کرنا ہے, جس بندے نے رٹ قائم کرنی ہے, جس بندے نے آپ کی نمائندگی کرنی ہے فیلڈ میں, اس کو ذہنی طور پہ مالی طور پہ آسودہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیں ہماری خواہشات ان لمیٹڈ ہوں گی, ہماری وش لسٹ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. پولیس کو یہ بھی کر دیں, باڈی کیمپس بھی دے دیں, تنخواہیں بھی بڑھا دیں, لیکن یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, بڑے چیلنجز ہیں اس ملک کے. تو فائنینشلی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو چیلنجز ہیں وہ سارے اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتے. ان کے اوپر چیکس بھی رکھیں گے, ان کی جو رویے میں تبدیلی ہے اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں, ان کو پڑھا بھی رہے ہیں. ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے, پلس ریفریشر کورسز, پلس بار بار بریفنگز, یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کو اوبویسلی اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارا کانسٹیبل کن حالات میں نوکری کر رہا ہے. ٹرانسپورٹیشن آپ کی ریزنیبل نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن بالکل, میرے پاس جتنی بسز تھیں میں نے وہ سب لگا دیں. ریسورسز سارے اوور نائٹ. یہ ڈیولپنگ ملک ہے, اتنے چیلنجز مہنگائی کے ہیں, آج کل بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ ہیں. یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ میرے فورس کے ہر جوان پہ, افسر پہ بھی آتا ہے اوبویسلی. اب ان کی زندگی کمفرٹیبل, ہم کہنے کو شفٹ سسٹم ہونا چاہیے, کہنے کو ان کی ہفتے میں چھٹی ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ لاہور کے چیلنجز دیکھیں تو اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کے کل کو کسان اتحاد آ جائیں گے, کلرک آ جائیں گے, نرسز آ جائیں گی, ڈاکٹرز آ جائیں گے, اور سیگمنٹس آف سوسائٹی ہمارے پاس اسپیشل لوگ آ جاتے ہیں, ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اب وہ ایک بندہ جو صبح 6 بجے نکلا ہے, اس کو آپ نے کھڑا کر دیا کہ آپ نے فیصل چوک میں ڈیوٹی کرنی ہے, وہ رات کو اگر وہاں 1:30 بجے ختم ہوتی ہے ڈیوٹی, تو اس کی تو نوکری وہاں تک چل رہی ہے, اس کی اوبویسلی پیچھے فیملی بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. وہ یس یہ چیلنج ہے, لیکن انہی پریکٹیکل چیزوں اور چیلنجز کے ساتھ پولیس آپریٹ کرتی ہے. انہی کم ریسورسز کے ساتھ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں ہم. سب سے آسان کام پبلک کا ود دا گیون ریسورسز, ہم یا تو بہت ساری ڈیمانڈ اور وش لسٹ دے دیں, یہ ساری چیزیں دیں گے تو پولیس فنکشن کرے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. جو اویلیبل چیزیں ہیں اس میں سے عوام کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتے ہیں, ہم اس ماڈل پہ جاتے ہیں نا. اور اس میں سب سے بڑا ماڈل ہے پبلک کی کمپلینٹ ریڈریسل بہتر کرتے ہیں. عام آدمی کو یہ تاثر ہو کہ یہ ریاست ہے,
اس میں شہری ہوں, یہ میرا رائٹ ہے, میری بات سنی جائے, چاہے وہ تھانہ ہو, چاہے وہ آئی جی کا دفتر ہو, سی سی پی او کا دفتر ہو یا میرا دفتر ہو, اس کا جو رائٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, اور اس کا اوبیسلی ایک اچھا تاثر بھی آ رہا ہے لوگوں تک, لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. یہ کھلی کچہری میں 60-70 لوگوں کا ڈیلی میرے پاس آنا اس ٹرسٹ کی بھی نشانی ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ فنکشن ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس شکایتیں آ رہی ہیں تو لوگوں کا ٹرسٹ بڑھ رہا ہے اور لوگ ہم تک پہنچ رہے ہیں, اور ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. کانے میں ابھی ہم خود گئے تھے کھلی کچہری, وہاں پہ کی لوگوں کے مسائل سنے, اور اسی طرح اب جو فار فلنگ ایریاز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں تک جانا چاہیے, چرچز میں جانا چاہیے, مساجد میں ہم جا رہے ہیں, اور ایسے دیہات اور ایسے وہ ایریاز جہاں سے لوگوں کو ٹریول کر کے میرے تک آنے میں کوئی پرابلم ہے, یا وہ سوچتے ہیں کہ اچھا کسی ایک سرٹن حد تک, تھریش ہولڈ تک کے بعد ہم جائیں گے, تو ہم ان تک پہنچنا شروع ہو جائیں, میرے آفیسرز پہنچیں, ایس پیز پہنچیں. تو اس چیز پہ جا کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری لائیں. ایس پی ایس کی تو کھلی کچہری ہونی چاہیے سبرز میں, جو دور دراز کے علاقے ہیں وہ تو ہونی چاہیے تاکہ آپ کی نمائندگی ہو جائے. جی. اچھا فیصل صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک لاہور میں جو ابھی یہ تشدد کی اور وائلنس کی جو ایک لہر آئی ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احسن شاہ کی ہلاکت کے بعد کوئی ریئیکشن جو آیا ہے, یہ تیفی بٹ کے جو بہنوئی کا قتل ہوا ہے, اس میں افسوسناک واقعہ ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ وہاں پہ شوٹر جو تھے کوئی ماہر تھے اور وہ اپنے ہدف سے آگے نہیں گئے. کوئی مس ہینڈلنگ ہو جاتی, کوئی بھگدڑ مچ جاتی, کوئی راہ چلتے شہریوں کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا, یا وہ اس کی زد میں آ جاتے, بھینٹ چڑھ جاتے, تو دن دہاڑے اتنا بڑا واقعہ ہو جانا, یہ اس کو کیا کہا جائے, اس کو فیلئر کہا جائے یا ایک مطلب جو بھی آپ کہیں اس کو. اچھا, اس کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ ایک لہر ہے, تو سب سے پہلے تو ون آڈ انسیڈنٹ کو پبلک میں نا اس کا ایک تاثر لہر کا, یا گینگ وار ہو گئی اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. ٹھیک, ایک انسیڈنٹ ہوا, انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے پیچھے کتنی ریکی تھی, کتنے مہینے اس کے اوپر کام کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ ٹھیک ہے ہے, نا, وہ ٹارگٹ کیا گیا, کس طرح وہ کام کیا گیا, وہ سب آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز اس کی پتہ ہیں. ٹھیک ہے, ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا, اس کے پیچھے سی آئی اے بھی کام کر رہی ہے, انویسٹیگیشن والے بھی کام کر رہے ہیں, آپریشنز کی ٹیمز بھی ان کے ساتھ ڈوٹیل ہوئی ہوئی ہیں, جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم بھی چیزیں, ورک لوڈ ہم نے شیئر کیا ہوتا ہے, وہ بالکل کر رہے ہیں. پلس آگے ایسی کوئی چیز نہ ہو, اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ یہ, کیونکہ ایک انسیڈنٹ کو انفارچونیٹلی اس وقت پھیلایا ایسے جا رہا ہے کہ گینگ وار ہو گئی. ٹھیک, یہ کوئی گینگ وار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک انسیڈنٹ ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے امپلیکیشنز آگے کوئی ایسا فال آؤٹ نہ آ سکے. اس کے لیے پریونٹیو سائڈ پہ آپریشنز کی جو ذمہ داری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, ان لوگوں سے ملاقات, ان کی آگے سیکیورٹی جو اس میں وکٹم پارٹی ہے, دوسرے لوگوں کو جو کورٹ کے پروسیجرز ہیں جس میں ان کو باؤنڈ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ کوئی گینگ وار والا تاثر میں سمجھتا ہوں کہ کہ آپ نہیں کو ہے. پیش بندی کر رہے ہیں اس کے اوپر. پیش بندی بالکل کرنی چاہیے, ہر مرڈر کے کیس میں کرنی چاہیے, اور یہ کوئی پہلا مرڈر اب اس نہیں کا ہے. جو یہ جو قتل ہوا ہے, اس کا جو متوقع لیش بیک ہے اس کا بھی خطرہ موجود ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور دیکھیں آپ اس کو کسی بھی اور مرڈر کی طرح لیں, یہ 1987 سے چل رہا ہے کام. جی ایسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, 1987 سے چلنے والی ایک چیز ہے, آن اینڈ آف, وہ 5-6 سال بیچ میں لل پیریڈ آ جاتا ہے, پھر کسی طرف سے کوئی چیز ہو جاتی ہے, تو اس کو الحمدللہ کوئی گینگ وار والا تاثر ایسا نہیں ہے. میں اس کو اسٹرکٹلی نگیٹ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اور ہم یہ جو پریمپٹیو سائڈ ہے ہماری, پرو ایکٹیولی اس کو ہم مینیج بھی کریں گے. اس میں کوئی خرابی انشاءاللہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے. اس کو بھی ٹریس کریں گے. یہ بھی لاہور شہر میں اتنا آسان نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز کرنا, اور کر کے آپ سمجھیں کہ یو ول گو اسکاٹ فری. آپ کیمرے ہیں, ہیومن انٹیلیجنس ہے, بہت ساری اور ریسورسز بھی ہیں پولیس کے پاس جس پہ کام کر رہے ہیں, اور سارے مل کے کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ تینوں یونٹس جو پولیس کے ہیں, آپریشنز, انویسٹیگیشن اور سی آئی اے, اس کے اوپر فوکسڈ ہیں. ہاں, کوئی بھی مرڈر ہو جائے, یہ ہائی پروفائل اس کو بنا دیا گیا میڈیا میں بھی, اور اس طرح کوئی بھی مرڈر ہو جائے
تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں اگر دو فریق ہیں جو لڑ رہے ہیں آپس میں تو نیکسٹ کوئی وائلنس نہ ہو، اس کے لیے پیش بندی ہمیشہ کی جانی چاہیے اور پولیس کرتی بھی ہے. وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں وہ ہم اسی طرح ایک ریگولر پروسیس فالو کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ کو نقصان نہ ہو، اس کے اندر کسی عام آدمی کا نقصان نہ ہو جائے، جیسے آپ نے خود ذکر کیا اس کا. تو اس کے اندر میں گینگ وار کا وہ جو لہر ہے اس کا میں جواب یہ دوں گا کہ ایسی کوئی چیز انشاءاللہ نہ ہونے دیں گے. ہم ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو ٹریس بھی کریں گے. چیلنجز پولیس پہ آتے ہیں، اسی لیے یہ محکمہ موجود ہے، انہی چیزوں سے فائٹ کرنے کے لیے موجود ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہینڈل کریں گے. تو اس میں ایک چیز بڑی جو اب نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 87 سے چل رہا ہے، کئی دہائیاں ہو گئیں یہ دشمنیاں چل رہی ہیں دونوں خاندانوں میں. پہلے خواتین کا لحاظ اور حیا کیا جاتا تھا، کسی بھی انتقامی کارروائی میں خواتین کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا. یہ ایک نیا چینج آیا ہے اس دشمنی میں، اس لہر میں، کہ خواتین کی موجودگی میں بیوی اور بیٹی ساتھ ہے ایک شخص کے، اور اس کو نشانہ بنایا گیا، بیوی زخمی ہے، بیٹی لکیلی بچ گئی. تو یہ ایک نیا چینج آیا ہے، ایک اس میں مزید شدت آئی ہے. پہلے مطلب اگر خواتین ساتھ ہوتی تھیں تو ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا. دیکھیں یہ تو اب فردر انویسٹیگیشن اس کو ثابت کرے گی. موونگ ٹارگٹ ہیں، آنے والے بھی موونگ پوزیشن میں ہیں اور گاڑی بھی موو کر رہی ہے، اس کے بیچ میں واز اٹ انٹینڈیڈ اور ناٹ، یہ تو ابھی تفتیش فیصلہ کرے گی اس کا. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو ہم آنے والے دنوں میں کافی بدمزگیوں اور ناخوشگوار واقعات سے بچ سکتے ہیں. آپ کسی خفیہ ایجنسی سے، اسپیشل برانچ سے، آئی بی سے، کسی بھی ادارے سے آپ ویریفائی کر لیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں واقفان حال کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ کے ٹپس پہ ایسے بے شمار نام آ جائیں گے کہ دونوں طرف پولیس آفیسرز جو مصاحبین کا کردار ادا کرتے ہیں، جو ان کی مشاورت کرتے ہیں، جو ان کو لیڈ دیتے ہیں، جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور جانے مانے لوگ ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا اس اینڈ پہ کون کون سے پولیس آفیسرز کا آنا جانا ہے، اس اینڈ پہ کن پولیس آفیسر کا آنا جانا ہے، کن کا میل ملاپ ہے. اچھا، ان کو اگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ پولیس افسر کے ساتھ مراسم ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، تو پھر یہ اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں. ان کی شادیوں میں، غمیوں میں، خوشیوں میں، سالگرہوں میں، آمین میں، ختنوں میں یہ پولیس افسر جاتے ہیں وی آئی پی بن کے. کیوں اس طرح کا ایک کلچر ہے؟ ان کو پولیس افسر کو کوئی نہیں پوچھنے والا، ان کو کوئی نتھ ڈالنے والا نہیں ہے. یا تم کیا اس آگ کو کیوں بڑھا رہے ہو؟ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں وہ بالکل سمجھتا ہوں، وہ ساری سینئر کمانڈ کے نوٹس میں ساری چیزیں. ایک دوسری بات یہ کہ یہاں پہ لاہور شہر میں جو افسر ہوں گے اوبویسلی وہ شہردار لوگ ہیں، لوگوں کا لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرا آپ سے ایک تعلق ہے، ہمارا ایک پروفیشنل ریلیشن شپ بھی ہے اور ہماری دوستی بھی ہے. تو اگر میں یا آپ کسی کرائم میں انوالو ہو گئے، آپ کا کوئی ایک ایسا آپ کی طرف سے یا میری طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو وہ اس میں ہم لوگوں کو بالکل منع نہیں کر سکتے. ہاں، یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ادارے کی اگر بدنامی ہوتی ہے، کسی آرگنائزیشن پہ نقصان پہنچتا ہے، منصوب جو ہیں ان کے ساتھ، وہ ایک ایک دو لوگ ہیں دونوں طرف سے، وہ بالکل سینئر کمانڈ کے نوٹس میں بھی ہیں. ان کے اوپر جو آپ نے چیز کی، اس کے اوپر آلریڈی پرسوں بھی میٹنگ ہو چکی ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات چیت کی اور ان سب کو پتہ ہے. اور جو آپ نے ہسٹری کہی کہ واقفان حال سے وہ پوچھ لیں تو وہ اس مرڈر کے بعد سے اب تک 1987 سے لے کے آگے ہونے والے جو 2000s میں جو ہوتا رہا ہے، جو اس سے پچھلی اس وقت سے پچھلی جو دہائی ہے اس میں ہوتا رہا، وہ ساری چیزیں لکھی پڑھی، پوری ویل ریسرچ ہمارے سامنے ہے، کس نے کہاں پہ کیا زیادتی کی، کس کا کتنا نقصان ہوا، وہ ساری چیزیں. تو اس انسیڈنٹ کو آئسولیشن میں ایز اے سمپل مرڈر کیس ہم نہیں لے رہے. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے نا کہ 1987 سے شروع ہونے والی چیز ہے اور چل رہی ہے ابھی تک. تو اس کا انشاءاللہ اچھا اینڈ ہم ضرور کریں گے. اس لڑائی کو بھی، اس طرح کی چیز کو بھی، جس وقت قانون کا پہ عمل درآمد ہوگا پراپر طریقے سے، جب لوگوں کو سزائیں بالکل میرٹ پہ ہوں گی تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سر، ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ شہر میں جو نودولتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پرانا غریب تے نواں امیر دونوں ہی خطرناک ہوندے نے. میں نے بڑے بڑے روسا کو دیکھا ہے، ہم جن کو جانتے ہیں، مجھے 35 سال تو مجھے اس پروفیشن میں ہو گئے، دیکھا ہے بڑے بڑے جو خاندانی نسل در نسل روسا ہیں،
جو امیر کبیر لوگ ہیں ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ وہ ویزیبل ہوں یا ان کا کہیں سے آئے ہیں کہیں گئے ہیں کسی شادی بیاہ میں تقریب میں آئے ہیں تو ویزیبل بھی نہیں ہوتے, نوٹس بھی نہیں ہوتے, چپ کر کے آتے ہیں, چپ کر کے چلے جاتے ہیں. ایک نیا ایک کلچر آیا ہے جن کے پاس 4 پیسے اب آ گئے ہیں, ایک ڈالا آگے جا رہا ہے ایک ڈالا پیچھے جا رہا ہے, پرائیویٹ گن مینز ہیں, اب وہ جس جگہ جاتے ہیں وہاں پہ ماحول چینج ہو جاتا ہے. ظاہر ہے گن مین انوالو ہوں گے, ایک شادی کی تقریب میں اگر گن مین آ جاتے ہیں یا باہر 4-6 پرائیویٹ گن مین کھڑے ہوئے ہیں تو وہ گن مین کوئی ظاہر ہے نہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں نہ پتہ نہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں. تو ایک ایسا کلچر ہے یہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور نہ اس کے نتائج اچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو اس بارے میں جو حالات آج سے چند سال پہلے تھے اب الحمدللہ وہ نہیں ہیں. یس, اس ٹرینڈ کو ڈسکریج یہ گورنمنٹ خاص طور پہ بہت زیادہ کر رہی ہے, اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. ڈسپلے آف ویپن اس طریقے سے, ڈسپلے آف ویپنس کے اوپر گورنمنٹ کی یہ ہائیسٹ پرائیورٹی والی چیزوں میں سے آتی ہے. اس کلچر کو, یہ ڈالا کلچر یا اس کو جو بھی آپ نام دیں, اس کو ہم شدید طریقے سے ڈسکریج بھی کرتے ہیں اور اس پہ یہ دیکھتے ہیں ڈسپلے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں کسی کو لائسنسڈ ویپن کسی نے پراپر ایک طریقہ کار سے کنسیلڈ اپنی گاڑی میں رکھا ہے, اس کے پاس لائسنس ہے, وہ اس کا پروٹیکشن کے لیے وہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے, ڈسپلے بالکل اس کی اجازت نہیں, اس کے اوپر ہم بالکل کسی کو بھی, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے ممبرس کو بھی اس معاملے میں اسپیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس پہ عام آدمی کے لیے یا اس طرح کے جن لوگوں کو آپ نے مینشن کیا ان کے لیے بھی میسج یہ ہے کہ یہ یہاں پہ لاہور میں ایسی کوئی انشاءاللہ کسی چیز کی جگہ نہیں ہے, اور جہاں سے پچھلے چند سالوں سے اب جہاں پہ کھڑے ہیں وہ کافی بہتر پوزیشن ہے. اس پہ آئندہ بھی اگر کوئی ایسا ٹرینڈ بننے کی پروسیس میں بھی ہے تو اس پہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ. اگر ان کو باقاعدہ طور پہ 2-4 لوگوں کو سنپ کیا جائے, ان کو اگر تھوڑا سا کھینچا جائے تو میرا خیال ہے یہ پھر جا کے ہونا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اپنا یہ جو لوگ جب موو کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو بھی سڑک پہ بھی مس بیہیو کرتے ہیں, اور جس طرح کوئی اسکواڈ جا رہا ہے کسی کا, وہ گاڑیوں والوں کو, موٹر سائیکل والوں کو, فیملیز کو, مطلب وہ باقاعدہ بذریعہ اپنا ویپن گن دکھا کے وہ پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں. تو ایک ہراسمنٹ ہے یہ بھی. میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی شکایت اگر کسی کو ہے تو سر اب راہ جاتا بندہ شکایت دے کر تو یہاں نہیں آئے گا نا. نہیں 15 تو ہے نا. ابھی ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی 15 کی کال لوگ کر دیتے ہیں. بڑے ہم 15 کا میں یہ سمجھتا ہوں جہاں اتنی اہم چیز ہے پولیسنگ کے لیے, وہاں پہ ایسی کالز بھی اس کے اوپر آتی ہیں کہ آپ اگر وہ ریکارڈنگ سنیں تو آپ کہیں گے کہ ہماری عوام کر کیا رہی ہے اس پہ. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ 15 کے اوپر ایسی کوئی بھی انسیڈنٹ, ہم نے کائٹ فلائنگ پہ لوگ ہمیں اطلاع دیتے ہیں, ایریل فائرنگ پہ لوگ ہمیں اطلاع دیتے ہیں, کسی جگہ ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے تو 15 پہ کال آتی ہے کہ ہم فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں, ٹریفک بلاک ہے. تو اس کے اوپر بھی میرا میسج لاہور کے شہریوں پہ اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ کوئی ایسی خلاف قانون کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں رپورٹ ضرور کریں. یہ کائٹ فلائنگ کی ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ ایک اچھا رجحان ہے کہ پبلک کمپلین کرتی ہے, بالکل پبلک اون کرتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اپنا قانونی سے زیادہ سماجی مسئلہ ہے. میرے محلے میں میرے ساتھ والے گھر میں اگر پتنگ اڑ رہی ہے تو مجھے کیسے نہیں پتہ ہوگا؟ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو میں کیسے تھانے دار کو یا ایس ایچ او کو یا کسی کو بلیم دے سکتا ہوں؟ پولیس کچھ نہیں کر رہی. اگر ایک میرے گھر کی چھت پہ پتنگ اڑ رہی ہے تو کیا مالک مکان کو یا جو گھر کا بڑا ہے اس کو پتہ ہوگا نا؟ پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے پیرنٹ سے لے کے نیبر سے لے کے اس پورے ایریا کی بھی ذمہ داری ہے بالکل اس شخص کے لیے جو کہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے یا جو اس ڈور کا شکار ہو سکتا ہے. تو ہم سب رسپانسبل ہیں اس کے لیے. سوسائٹی کا پولیس پوری کوشش کرے گی, زور لگائیں گے, ہم اپنا پورا زور لگائیں گے کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو. جہاں پہ ہمیں اطلاع ملتی ہے ایکشن بھی لیتے ہیں. آگے پھر یہ موسم آ جانا ہے ابھی, ٹھیک ہے وہ, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. آپ کی وساطت سے یہ میسج لوگوں تک پہنچنا چاہیے. ہم اس میں یونیورسٹیز, کالجز, جو ہماری ینگ لاٹ ہے ان کو ہم اسپیشلی فوکس کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ ان کو ایجوکیٹ کریں ان چیزوں کے اوپر. ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. ایسی کوئی بھی چیز ہے ڈسکریج کریں اس کو. ہم امن کمیٹی کے ممبران, تمام مسالک کے علماء, ان کے تھرو یہ میسج مسجد سے اور ممبر و محراب سے یہ میسج لوگوں تک جائے. اس کے لیے پولیس صرف انفورسمنٹ کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہی ہے, اور آپ لوگوں کے تھرو بھی یہ میسج آتا ہے. ضرور بتانا چاہیے کہ وہ سڑک پہ جانے والا ایک شخص جو اپنے بہت سارے گھر والوں کی کفالت جس کی ذمہ داری ہے, اور وہ جاتے ہوئے ایک ڈور کا شکار ہو جاتا ہے, یا ہوائی فائرنگ میں جس طرح چیلنجز ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے ہم نے بحیثیت ایک معاشرہ ہم نے سب کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. پولیس تو اپنا کام کرے گی انشاءاللہ. فیصل صاحب ایک اور بڑی بھیانک صورتحال ہے شہر میں منشیات کی. گلی محلوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں میں یہ نشئی تو نظر آتے تھے. اب تو ایک بڑا اور خوفناک صورتحال یہ بن چکی ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پہ بچے، خصوصاً بچیاں، اس لت میں اس حد تک وہ لت پت ہو چکی ہیں کہ ان کو ریسکیو کرنا اور ان کو ریہیب ان کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. کل جس بچی نے ماں بننا ہے، پوری نسل چلانی ہے، تو یہ کس طرح سے یہ کس کو معلوم یہ آگ کہاں تک پہنچے؟ ہم نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز وہ سیکیور کرنے ہیں. یس، منشیات ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا شکار صرف ہمارا ملک یا ہمارا شہر نہیں، یہ ساری دنیا میں انفارچونیٹلی یہ اسپریڈ کر رہی ہے اسی طریقے سے، اور بہت سارے اسلامی ملکوں میں بھی اس سے بھی برے حالات ہیں. تو اس کی سپلائی چین کہاں سے چل رہی ہے، ہمارے ملک میں کیسے انٹر ہو رہی ہے. میں بالکل ذمہ دار ہوں، میری اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے اگر لاہور کی، تو میں لاہور میں ان ساری چیزوں پہ کریک ڈاؤن کرنا ہمارا کام ہے کہ آئس کا نشہ یا اور اس طرح کے سنتھیٹک ڈرگز خاص طور پہ جو زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں بچوں کو، دماغوں کو ان کے، وہ جو پوری یوتھ ہماری خراب ہو رہی ہے اس پہ اسپیشلی فوکس کرنا میرا کام ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، آپ نے ای ٹی اینڈ ایکسائز ہے، ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول، ٹھیک ہے. ای ٹی اینڈ این سی لکھا ہوتا ہے نمبر پلیٹس پہ گاڑیوں کی لکھا ہوتا ہے. نارکوٹکس کنٹرول ان کے پاس بھی ہے. اسی طرح پھر ہم نے پکڑ لیا، پھر کیا کرنا ہے، جو وکٹم ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کا ریہیب کرنا ہے. ریہیب کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ہم بہت سارے نشئی یا بہت سارے منشیات کے عادی افراد کو اب آپ کو شہر میں کم نظر آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ ہر جگہ پہ چوکوں میں، قبرستانوں میں، پارکوں میں، فلائی اوورز کے نیچے، بریجز کے نیچے جو خالی جگہیں ہوتی ہیں ان میں آپ کو یہ کثرت سے نظر آتے تھے. داتا دربار کے سامنے، ٹھیک ہے، مزاروں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ سارے اب ہم ڈیلی بیسس پہ ریموو کرتے ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. پھر جو آپ نے کہا یہ لعنت جو ہے یہ پہنچ گئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک، اس کو روکنا کیسے ہے، اس کے اوپر کیا کام کرنا ہے. تو لاہور پولیس اور اس کے سارے یونٹس، لیکن یہاں پہ تینوں مل کے کام کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ آنا ہے. او سی یو بڑے گینگز، آرگنائزڈ گینگز پہ کام کر رہی ہے. آپریشنز والے جو ہمارے ابھی ریسنٹلی 250 کلو 251 کلو گرام کی ایک لاٹ ہم نے پکڑی، جس میں باکسز کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ اتنے کلو یہ جانی ہے سیالکوٹ، یہ جانی ہے گوجرانوالا، یہ جانی ہے فلاں شہر، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے نیٹ ورکس اور بڑے جو پیڈلرز ہیں ان پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں، آرگنائزڈ کرائم یونٹ بھی کام کر رہی ہے، پلس انویسٹیگیشن نے ان کی بہتر تفتیش کر کے ان کی کیس فائل اچھی بنا کے اس کو پروزیکیوشن کے ساتھ مل کے سزا کرانی. اور یہ سزاؤں کا ہی واحد ڈیٹرنس ہوگا جس کی وجہ سے یہ چیز رکے گی یا کم ہوگی. اب بہت ساری جگہوں پہ شکایتیں ہوں گی، بالکل بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اچھی خبر بھی آ رہی ہوگی کہ اب فلاں فلاں ایریا میں مشکل سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یا یہاں پہ اب پروکیور کرنا مشکل ہو گیا. تو اس کے اوپر کام بہت سارا ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک کنٹینیوس ورک ہے. جس طرح ہم کرمنلز کو پکڑتے ہیں، میرے ہی ٹینیور میں یہ بات میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میرے ہی ٹینیور میں ایک دفعہ ایک گینگ کو پکڑا جاتا ہے. یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میرے پاس ایسی لکھی پڑھی کئی ایگزامپلس ہیں. ایک گینگ کو پکڑا جاتا ہے، وہ 2 ممبرز ہوتے ہیں، وہ رابریز کرتے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے، اسے پکڑتے ہیں، اس کو حوالے کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے، وہ جیل جاتے ہیں. 15 دن بعد ضمانت ہو کے باہر آتے ہیں. پھر وہ ایک واردات کرتے ہوئے پھر پکڑے جاتے ہیں 10-15 دن. ان 10-15 دنوں میں انہوں نے پھر کچھ 10-15 وارداتیں کر دیں، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ جیل جاتے ہیں. اب وہ تیسری دفعہ پکڑے گئے، ٹھیک ہے. ان 5 مہینوں کے اندر وہ ایک گینگ ہے جو 2 بندوں کا پہ مشتمل ہے، اور اس کو میں تیسری دفعہ پکڑ رہا ہوں اور اس کو جیل بھیج رہا ہوں، اور وہ پھر باہر آ رہا ہے. تو ایسے اسی طرح یہ ایک سائیکل میں ہم چل رہے ہیں. انفارچونیٹلی سزائیں ہوں گی لوگوں کو. جب یہ کرمنل جسٹس جو ہمارا پورا سسٹم ہے، اس کے اندر صرف اکیلی پولیس ہر چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، بالکل نہیں. اس کے اندر باقی ایون کہ پولیس ریکوری ایجنسی نہیں ہے، بالکل ایسے پولیس ریکوری ایجنسی ہے ہی نہیں. اور یہ بالکل خام خواہ کا جو ایک ریکوری کا جو دباؤ ہوتا ہے پولیس کے اوپر،
وہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی موج لگی ہوئی ہے سائلین کی کہیں کہ ان بھی کو ایسا نہیں وہ ہوتا، چلو ماری لیکن موٹی ریکوری مل جاتی ہے، ورنہ تو پولیس کا تو کام ہی نہیں ریکوری کرا کے بالکل دینا. ایسا ہی ہے. ریکوری تو لیٹر اس پہ آتی ہے. ہماری کوشش بہرحال پولیس کی یہ ایک پریکٹس بھی بن گئی، کوشش بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے گینگ پکڑا، اگر کسی سے 10-15 ہزار لاکھ یا جتنا بھی کسی کا کوئی سامان گیا، کسی کا زیور گیا، وہ ہم نے اگر گینگ پکڑا ہے تو اس سے ضرور وہ برآمد ہو اور ضرور حقدار تک پہنچ جائے. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو پولیس کر رہی ہوتی ہے اپنے شہریوں کے لیے. اضافی کام کر رہی ہے. بالکل بالکل کر رہی ہے. تو ہماری تو کوشش ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں جتنی ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، ان کو اس لمبے سسٹم میں نہ ڈالیں. اور یہی وجہ ہے کہ میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ میں اگر ان کو کسی اور طرف رجوع کرنے کا کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں، نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، نہ اتنے وسائل ہیں، اور نہ اتنا ٹائم ہے کہ ہم سالوں کے اس پروسیس میں پڑ جائیں. پولیس ہمارے ساتھ ہمارا یہ جائز حق ہمیں دلوا دے. کچھ چیزیں میں باؤنڈ ہوں جس کے اوپر مجھے پتا ہوگا کہ یہ شخص واقعی میرٹ پہ ہے، وہاں بالکل زیادتی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ دیوانی نوعیت کا معاملہ ہے، اس کی مدد وہاں سے ہوگی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم ریلیف دے سکیں وہ ضرور دیں. اور میڈیا میں خبریں، اخبار میں جو جس طرح کی ٹکرز نیوز آئٹمز چلتی ہیں، کالمز لکھے جاتے ہیں، جو ٹکرز چلتے ہیں، ان ٹکرز میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ وہ سب میں وہ سنسنی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر کہ وہ سنسنی ہے اور نا امیدی ہے. ایک عام آدمی وہ پڑھے گا تو اسے وہ پریشان ہوگا، ڈپریشن ہوتا ہے. ڈپریشن ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل ہمیں امید دینی ہے لوگوں کو، ہم اپنا پازیٹیو سائڈ بھی ڈسپلے کریں ساتھ ساتھ. اگر کسی کا چھوٹا بچہ، کسی کا اسپیشل بچہ، کسی کا گود والا بچہ ہسپتال سے کہیں سے اغوا ہو گیا، ان کو ہم واپس بھی کر رہے ہیں. کہیں پہ کوئی اغوا کے کیسز ہیں، کہیں پہ کرمنل کوئی اور ہم نے پکڑا، اس سے چیزیں برآمد کی، لوگوں کو دیے. یہ ساری جو جتنے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے وہ بھی تو پورٹرے اسی طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن اس میں سنسنی نہیں ہوتی، وہ خبر نہیں بنتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، وہ ہم اپنا گڈ ورک ڈسپلے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ایک امید دے سکیں. اور میرے خیال میں ٹھیک ہے. لوگوں کو امید دینا بہت ضروری ہے کہ یہ ریاست ہے آپ کی بہتری کے لیے کوشش ضرور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی دیتا ہے، آگے بھی انشاءاللہ کام کریں گے. کام صاحب آخری سوال، اگر پولیس افسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں نے اس پہ سوچا ہی نہیں ہے، مجھے کیونکہ یہ میں یہی ہونا تھا مجھے شاید یہی ہونا تھا. اس کے علاوہ میں نے ابھی تک کبھی سوچا نہیں. شوق تھا، ڈاکٹر بننے کا شوق ضرور تھا، اور شاید میں نے اپنے وہ انیٹمی کی کتابیں بھی میں نے اس سے ایک لیول پہلے ہی میں نے وہ پری میڈیکل والی کتابیں بھی پڑھ لی تھیں. بہت شوق تھا. ڈاکٹر تو آپ اب بھی ہیں ڈاکٹر، طریقہ علاج مختلف ہے. ایسا ہی ہے، یہ سوسائٹی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں پولیس والے. فیصل بھائی بہت شکریہ سر، تھینک یو. آپ نے بہت ٹائم دیا، آپ سے اچھی گپ شپ ہوئی. آپ سے ملتے رہیں گے، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، اور اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ. تھینک یو.